अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट में आपके साथ मैं हूं मेरीन सप्तैन। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर बाबर अवान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जहां बहुत से मौज़ूआत का जिक्र करेंगे, बहुत सी अहम बातें आपके सामने लेकर आएंगे। आपको ये बताएंगे कि कराची में जो ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, एमकेएम और पीटीआई की यहां पर क्या पोजीशन है और कौन सी पार्टी जीतती है वो कराची की सियासत पर क्या असर छोड़ेगी, इस बारे में हम आपको आज के प्रोग्राम में बताएंगे और बहुत ही दिलचस्प तज्जिया करेंगे डॉक्टर बाबर अवान। साथ ही साथ कराची के अवाम, उनके मसाइल हमारी बहुत प्रायोरिटी है। हम आपको बताएंगे कि कराची किस तरह अमीरों के लिए तो पेरिस बना हुआ है, लेकिन गरीबों के लिए ये मसाइलिस्तान बना हुआ है। नेकोकार नेकी करते करते बेचारे अपने अंजाम को पहुंचे, इस बारे में जरूर जानिएगा। जरूर वो अपना इस पे अभी एक स्टैंड रखते हैं, एक ऑप्शन उनके पास मौजूद है, वो क्या है ये भी जानिएगा। 1.5 करोड़ में भी वज़ीर आज़म साहब का इस्तकबाल ना हो सका, ये क्या माजरा है, ये भी एक कहानी है। पार्लियामेंट का इजलास होने जा रहा है यमनी जंग के हवाले से, लेकिन उससे पहले वज़ीर आज़म साहब दौरों पर चले गए, तो पार्लियामेंट का इजलास क्या मानी रखता है, इस पर एक अहम गुफ्तगू होगी। जंग जो कि खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल हो सकता है, इस बारे में बात करें। बाबा साहब, सबसे पहले तो हम आगाज करते हैं और बात करते हैं कराची में ये जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्या लगता है कौन जीतेगा? कराची पे बात करेंगे और बड़ी हम बताएंगे कि कराची में क्या होने जा रहा है, नंबर 1, और कराची में क्या हो रहा है, ये दोनों बातें हम जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले आज 3 अप्रैल है। आज की जो रात है, पाकिस्तान में आइन के बानी, तीसरी दुनिया के लीडर, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के बानी और पाकिस्तान में 1 मैन 1 वोट के इलेक्शन के तस्वुर के बानी, पाकिस्तान में ऑलमोस्ट सारे बड़े इदारे उसके बानी शहीद कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आज की रात फांसी दी गई थी। सारे पाकिस्तान के अंदर लोग इस दिन को, भुट्टो को दोबारा जिंदा करने के लिए मनाते हैं, खा वो मीडिया हो, खा उनके मुखालिफ हो, हामी हो। वो एक ऐसे सियासत के अंदर आइकॉन है। हमारे पास दुनिया टेलीविजन पे एक ऐसी चीज आई है जो आज से पहले शहीद भुट्टो के हवाले से ना लिखी गई, लिखा तो बहुत कुछ गया। मसलन जो आखिरी दिन थे जब वो खुद अपना मुकदमा लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और वो सुप्रीम कोर्ट, आज वाली सुप्रीम कोर्ट आजाद अदलिया नहीं थी, उस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ था, जजेस ने पीसीओ पे हल्फ उठाए हुए थे, सारे अपनी नौकरियां उनको अहम समझ के दोबारा चले गए थे मार्शल लॉ आने के बाद भी, और आइन मुअत्तल था, आइन गैर मुअस्सर था, आइन ताके निसियां पे रख के भूल दिया गया था। एक किताब लिखी गई, इफ आई एम असैसिनेटेड, मेरे कत्ल के बाद, ये उनकी आखिरी जो बातें मैं वो आपको बता रहा हूं। और एक और किताब लिखी गई, ये इंडिया में आई और पाकिस्तान में भी आई। एक किताब लिखी गई, तारिक अली ने लिखी, वो थी लेपर्ड एंड फॉक्सेस, लोमड़ियां और शेर। लेकिन शहीद कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सिर्फ वो ऑडियो और वीडियो लोगों ने देखी है जो उन्होंने जलसों से खिताब किया, अक़वाम मुत्तहिदा में उनका खिताब है, वो भी लोग चलाते हैं। हमारे पास उनकी जिंदगी की आखिरी आवाज है जो किसी के पास नहीं। सही सही। और इससे पहले ये कभी जाहिर नहीं हुई। इसके बारे में कल हम एक स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आज थोड़ा बहुत इसका कुछ हिस्सा लोगों के सामने रखूं। कल हम बताएंगे कि ये अदालती कत्ल कैसे था और क्या इस तरह के ट्रायल को ट्रायल कहा जा सकता है या कत्ल कहना ही ठीक होगा। ये कुछ आवाज के हिस्से जो अपना खुद जब उन्होंने मुकदमा लड़ा, उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने आखिरी अदालत में अपने लफ्जों में आखिरी खिताब में क्या कहा, ये थोड़ी सी आवाज सुनाइए जी। Justice also became a complainant against, and it is on record. It is on record that he became a complainant. He said that that I'm not worried about personally, but someone has to be accountable for these words. So I also, he was for the first time, it was very pleasant to see that he had a smile on his face. So I also said in jest that aapki bhi aayegi. So the question is, as you told us yesterday. I'm
I'm a rural man, so mosquitoes bite me. Malaria is a chronic ailment with me. On this occasion, I had this colon trouble, plus influenza, plus malaria, all three, and the room, which was not with the present death cell. 15 important witnesses were examined, cross-examined in my absence. Yeah. 15. Including Welsh, Asghar, Vakil Khan, all these people. They were all important witnesses. All these 15 witnesses were cross-examined. Were examined and cross-examined. Absolutely in my absence. And Mr. Yahya Bakhtar came to see me. And he came to see me and he was upset, and I said, not to worry, 21st commandos came on my on the ceiling, and all other things started being nasty and all. I was awake. It was about 2 o'clock at night, and I complained to the jail authorities. And what's the purpose of all this? The 21st I remember because it was Allama Iqbal's birthday anniversary. What is the purpose of all this? Twice they came at night. Now I caught him. I said, he said, how do you know they came? I said, because I could hear their boots. So the poor simpleton, he smiled and said, but they had taken off their boots and come. And I knew that they had taken off their boots. But I wanted to trap him by saying that I heard the boots of their... So he said, but unhone to joote nikaal liye the. बाबर साहब, ये वो आवाज है जो दुनिया सुनना चाहती है और अब दुनिया पर इसे लोग सुनेंगे. अच्छा, ये अजीब इत्तेफाक है जो आपने दोनों दुनिया का नाम लिया. अब एक और, इस आवाज में किस अदालत में ये आवाज गूंज रही है जहां से उनके खिलाफ फैसला आ चुका है और उनको मालूम है कि उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा. इसके बावजूद लीडर ऐसे होते हैं. कहा क्या उन्होंने, ये प्रोग्राम में आगे चल के इसका तर्जुमा लफ्ज बलफ्ज हम आपको बताएंगे और किस मौके के ऊपर ये आवाज है ये भी बताएंगे. और कल हम आपको ऐसे हकायक बताएंगे जिससे ये साबित होगा कि शहीद कायदे अवाम का जो अदालती कत्ल था वो सिर्फ लोकल फिनोमेना नहीं था, उसमें कुछ और एक्टर्स भी थे. और उसका एक सबूत है जो कल हाथ में पकड़ के आपको यहां दिखाऊंगा. बिल्कुल, कल बहुत एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है दुनिया न्यूज पर, आप देखेंगे. प्रोग्राम के आज की गुफ्तगू के आखिर में हम वापस आएंगे इस आवाज पे और बताएंगे इन्होंने क्या कहा. और ये ऐसा आदमी जो मौत का सामना कर रहा है, आपने उनका अंदाज देखा किस बहादुरी के साथ और किस तरह अदालत में कह के भी लग रहे हैं. लोग शर्मिंदा भी हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं और हैरान भी हो रहे हैं. बिल्कुल, और जिस शख्स को यकीन हो कि मुझे ये फांसी देंगे जरूर. अच्छा बाबर साहब, बात करते हैं जरा कराची में ज़िमनी इंतखाबात की. और कराची में इस वक्त जो दो पार्टी सामने है, MKM PTI, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो कह दिया कि वो यहाँ से नहीं अपना बंदा खड़ा करे. तो अब ये बताइए, कराची सिंध जहां पर हम देखते हैं ताकत का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर अब जो हालात बदल रहे हैं, MKM की जो पोजीशन चेंज हो रही है, क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है? बड़ी सीधी बात है. मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी निकली है. ये जो सीट है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी रही है और MKM के पास ज्यादा ये सीट रही है लंबे अरसे के लिए. इस सीट पे इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार विड्रॉ करके वही काम किया है जो नून लीग ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में किया था मीरपुर में. मीरपुर में तो वो फायर बैक कर गया, फायर बैक कर गया. लोग उनके नाराज हो गए और उन्होंने कहा जी इनको तो हमने वोट नहीं देना, फिर हमारा वोट कहीं और जा रहा है. फिर जो नतीजा आया वो सबके सामने है. अब जो कराची की सूरत हाल है उसमें क्या पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट की विड्रॉल के सारे वोट मिल सकेंगे MKM को, ये बुनियादी सवाल है. और अगर नहीं मिलेंगे तो फिर नतीजा तब्दील होगा या पहले ही नतीजा तब्दील होगा. मैं ये फैसला तो वोटरों पे छोड़ते हैं कि कौन जीतेगा, लेकिन मैं कुछ आपको इंडिकेटर्स बता देता हूं. इस सीट पे अगर एक दफा फिर MKM जीत गई तो ये कोई खबर नहीं है. अच्छा, खबर ये है अगर PTI जीत गई. अच्छा, एक क्या मानी रखती है? दूसरा मानी बड़े देखिए, मैं ये भी कह देता हूं, हम बात करेंगे अगले किसी दफा किसी जगह, कि मेरी इतलात ये है कि कराची के लिए अगले 100 दिन इंतहाई अहम हैं. अच्छा, इंतहाई अहम हैं और उसके असबाब थोड़े बहुत लोगों के सामने हैं. एक हमारे मोहतरम अल्ताफ हुसैन साहब की जमानत भी आ रही है इन्हीं 100 दिनों के अंदर अंदर. एक और इन्वेस्टिगेशन ट्रिगर हुई है इन्हीं 100 दिनों के अंदर अंदर. इन्हीं 100 दिनों के अंदर अंदर सौलत मिर्जा के बयानात, उसके ऊपर क्या होना है वो भी सामने आएगा. इन्हीं 100 दिनों के अंदर जिन
لوگوں کے کراچی میں جو پکڑے گئے تھے 90 دن کے ریمانڈ ختم ہو رہے ہیں وہ بھی سامنے آ جائے گا. انہی 100 دنوں کے اندر اور بھی بڑا کچھ ہوگا, اب وہ بات ہم بعد میں کریں گے کبھی. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو کراچی کا ماحول ہے وہ الیکشن والا ماحول ہو گیا پہلی دفعہ, ورنہ وہاں الیکشن نہیں, تھوڑا سا جھگڑا کرنے کی کوشش کی گئی اور تھوڑا سا جھگڑا ہوا, لیکن اب الیکشن والا ماحول ہے. کراچی کے لوگوں کو آزادی کے ساتھ اپنا ووٹ استعمال کرنے کا موقع مل رہا ہے. کمپٹیشن نظر آتا ہے, اس لیے بظاہر کمپٹیشن نظر آتا ہے, لیکن جب ووٹر نکلے گا تو کیا وہ ووٹر جس کا کینڈیڈیٹ وڈرا کیا گیا اور کیا وہ سارے کے سارے دوسرے لوگ جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی بڑے لمبے عرصے سے ایک سیٹ پہ جو پارٹی ہے اس کو ہٹانا چاہتے ہیں, یا اس پارٹی کا ووٹ بڑھ گیا اور اس کے ساتھ لوگ چلنا چاہتے ہیں, یہ الیکشن کے دن فیصلہ ہوگا. لیکن یہ الیکشن کراچی کے انتخابات کی اور اس کے مستقبل کی ٹون طے کرے گا. اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو انٹرسٹڈ ہیں, نظر بھی آ رہا ہے. اس میں بہت سارے. اچھا بابر صاحب, آپ انڈیکیٹر کی بات کر رہے تھے, تو کیا یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہو سکتا ہے کہ ضمنی انتخابات میں عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں جو پارٹی اگر چھوڑتی ہے اس کا زیادہ چانس ہوتا ہے دوبارہ آنے کا, اور دوسرا جو پارٹی اگر حکومت میں ہوتی ہے جیسے MKM اس کولیشن میں تو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, تو اس کا زیادہ چانس ہوتا ہے, یہ بھی اثر کرے گا. کولیشن میں تو ہے لیکن MKM گورنمنٹ میں نہیں ہے, پولیٹیکل کولیشن میں پارٹی وہ دونوں اکٹھے, روز نظر بھی آ رہے ہیں اکٹھے, لیکن وہ گورنمنٹ میں نہیں ہے. یہ دو بڑے مختلف معنی ہوتے ہیں, کولیشن میں ہونا اور گورنمنٹ میں ہونا. صحیح. جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ایک اور ایشو ہے وہ جو میں ٹیگ کرنا چاہتا ہوں. وہ ایشو یہ ہے کہ کراچی کے اندر اگر آپ امیروں کے علاقے دیکھیں, اگر آپ امیر لوگوں کو دیکھیں, اگر امیروں کے قافلے آپ دیکھیں, امیروں کی اگر شادیاں دیکھیں, امیروں کے اگر آپ فنکشن دیکھیں, امیروں کے علاقے کے اندر اگر آپ صفائی دیکھیں, امیروں کے اگر اسپتال آپ دیکھیں, امیروں کے تعلیمی ادارے دیکھیں, امیروں کی آپ گاڑیاں دیکھیں, امیروں کے آپ جوتے ہی دیکھ لیں جی سب سے نیچے, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ پیرس کے, ہم تو کہتے ہیں نا پیرس, تقریر کرتے ہوئے نواز شریف صاحب بھی کہتے تھے میں ملک نو پیرس بنا دیا گا, بنا تو نہیں لیکن چلیں ہم مان لیتے ہیں وہ بنا دیں گے کبھی نہ کبھی, اور 100-200 سال اگر چاہیے ہو تو وہ کر ہی لیں گے. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پیرس میں بھی غریب ہیں, پیرس میں بھی پوری دنیا سے ہجرت کر کے لوگ آئے ہوئے ہیں, لیکن ان کے لیے اسپتال بھی ایک ہی ہیں, تعلیمی ادارے بھی ایک ہیں, ان کی ٹرانسپورٹ بھی ایک ہے, اور مور اور لیس شانزے لیزے سمیت ہر سڑک پہ گھومنے کی ان کو اجازت دی ہے. لیکن کراچی میں لیڈروں کے لیے پیرس ہے, عوام کے لیے مسائلستان ہے. میں کچھ بڑی باتیں, 3 بڑے ایشوز ہیں کراچی کے. سب سے پہلا ایشو ہے پانی, اور یہ جو پانی ہے نا, کراچی اردو والوں کا بھی شہر ہے, پنجابی کا بھی شہر ہے, بھراوی کا بھی شہر ہے, سرائکی کا بھی شہر ہے, وہ پشتونوں کا بھی شہر ہے, وہ بلوچوں کا بھی, وہ سب کا ہی ہے. لیکن اردو میں شعر ہے نا, کہتے ہیں کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات. کراچی کلندروں کا بھی شہر ہے, اس کے باوجود کراچی پانی پانی تبھی ہوتا ہے جب وہاں سیلاب آتا ہے. اس وقت کراچی میں 60 کروڑ گیلن پانی کی قلت ہے, 60 کروڑ گیلن, جو کراچی میں روزانہ پانی چاہیے نا جی صرف پینے کے لیے. ابھی تو شرجیل میمن صاحب بہت سرگرم ہوئے تھے, انہوں نے کہا تھا نہیں چھوڑوں گا. یہ سرگرمی آپ نے تیسری دفعہ بتائیے, آپ ذرا ڈیٹیل بھی بتا دیجیے. یہ سر کی گرمی ہے یا کون سی گرمی ہے, اور گرمی آ رہی ہے, اور یہ ساری گرمی نکل جانی ہے. بہت مشکل ہو جائے گا. 100 کروڑ گیلن روزانہ کراچی کے لیے پانی چاہیے, 100 کروڑ گیلن. اب سیاست پہ تو ہم بات کرتے رہتے ہیں, انتخابات بھی ہوتے رہتے ہیں, ممبر بھی بنتے رہتے ہیں, لوگ وہاں ناظم بھی بنتے رہتے ہیں, وزیر اعلیٰ بھی بنتے رہتے ہیں, گورنر بھی بنتے رہتے ہیں, شہری حکومتیں بھی بنتی رہتی ہیں, لیکن پانی نہیں ہے. آپ باقی تو چھوڑ دیں نا, باقی بڑھ گئے, ہم کس کی سنیں اور کس کی ہم مانیں کہ ہم نے پیرس کے برابر. ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, کیا وجہ ہے؟ ابھی تک میں دوسرا پہلو آپ کو بتایا میں نے کہ 100 کروڑ میں سے 60 کروڑ کا میں کتنا پانی سپلائی ہو رہا ہے, 40. یعنی جس گھر میں 100 پیالہ پانی کا چاہیے, 100 گلاس پانی کا چاہیے, جس محلے میں 100 لیٹر پانی کا چاہیے, وہاں پہ 40 مل رہا ہے. اور میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں, اگر مجھے اجازت ہو تو میں بھی کہوں کہ میں نہیں مانتا. اور میں کیوں نہیں مانتا, اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اگر مافیاز کو سرکار کی سرپرستی حاصل نہیں ہے, اگر جو واٹر بورڈ ہے وہ اس کو سرپرستی مافیا کو نہیں دیتا, اگر حکومتیں آنکھیں بند کر کے مافیاز کو چلنے نہیں دیتی, تو کیا مجال ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ سمندر کے کنارے, دریا کے کنارے, ساگر کے کنارے پانی نہیں ان کو لوگوں کو فراہم کیا جا سکتا. یہ میں ماننے کے لیے, میں نے اس لیے میں نہیں مانتا کہا. صحیح. اچھا, اب ایک پہلو کراچی کا یہ ہے. ایک اور پہلو ہے کراچی کا
جس پہ 3.5 ارب روپے سالانہ خرچ ہو گئے. اچھا وہ کیا؟ 3.5 ارب روپے، اور 1 ارب میں 100 کروڑ آتا ہے. یہ ہے جی کہ کچرا جو ہے اس کو ہٹانے کے لیے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ایک بورڈ بنایا گیا تھا، اور پورا کراچی شہر اس میں سے صرف روزانہ جو کچرا پیدا ہوتا ہے جی وہ 11,000 ٹن کچرا ہے، اور 20 دنوں سے کہتے ہیں کراچی میں صفائی کی مہم جاری ہے. مجھے اگر ایسا ہو گیا تو بتائیے ذرا، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ والے بتائیں، کل ہم اس کی تردید کر دیں گے. لیکن جو میں کہنے لگا ہوں، میری اطلاعات ہے تازہ ترین ہے، وہ یہ ہیں کہ جناب ایک دن بھی 20 دنوں میں پورے کراچی کے اندر صفائی نہیں ہو سکی. صفائی وہاں ہوتی ہے جہاں وزیر جاتا ہے اور بڑا سا جھاڑو لے کے جس پہ جھکنا بھی نہ پڑے، ورنہ جھاڑو سے تو یہاں پر بھی گوشت ملازمین کی بہت بڑی تعداد ہے بابا صاحب. ایک اور مسئلہ جو آپ نے ٹیگ کر دیا اب، اور اس کے ساتھ ہی جو محکمہ تعلیم کی غفلت ہے، اور پھر میں صحت پہ بھی 1 منٹ کے لیے صرف جاؤں گا، وہ یہ ہے کہ 10,000 سے طلبہ و طالبات جو تھے وہ نکل گئے اس دفعہ سرکاری کالجوں سے، وہ نجی کالجوں میں داخلہ دے رہے ہیں. بڑا نقصان ہے یہ. نجی کالجوں والے دیکھیں نا، وہ زیادہ اٹریکشن ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ وہاں پہ پڑھائی ہوتی ہے، لیکن کتنا نقصان ہے کہ کس طرح سے سرکار کے بنائے ہوئے تعلیمی اداروں اور تعلیمی پالیسی پہ عوام اپنے بچوں کے حوالے سے عدم اعتماد کر رہے ہیں. کتنے دکھ کی بات ہے. اور اگلا محکمہ صحت پہ آخری میں نے کہا تھا، یہ جو ان کی غفلت سے کراچی کی میں صرف بات کر رہا ہوں جی، سندھ کی ہم بات نہیں کر رہے. 43 ڈائلسس کی جو مشینیں ہیں وہ کام نہیں کر رہی، 43 پورے کراچی میں، اور ٹوٹل 10 کام کر رہی ہیں، اور 53 میں سے 43 یہ مشینیں خراب ہیں. ہم جب کہتے ہیں نا کہ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، تو یہ زوال ہم کسی کے اقتدار کے لیے نہیں کہہ رہے ہوتے، کسی کی لیڈری کے لیے، کسی کو سی ایم بنانے کے لیے، کسی کو ایم این اے شپ دلوانے کے لیے عوام نہیں کہہ رہے ہوتے. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے کے لیے بھی، اور ہمارے طبقے کے لیے بھی، اور ہمارے علاقے کے لیے بھی کچھ سوچو. بالکل صحیح. کراچی کے مسائل، ہمارے مسائل، ہمارے ملک کے مسائل اور لوگوں کا عدم اعتماد یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ مطمئن نہیں ہے. اور کراچی میں جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں ان پر بھی ہم نے بتایا اس وقت کیا ٹرینڈ سیٹ ہونے جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ پی ایس پی آفیسرز بھی کیا ہڑتال پہ جائیں گے، نیکوکار کی نیکی کا انجام کیا ہوا، اس بارے میں جانیے گا اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات کرتے ہیں ہم نیکوکارا کی، ایس ایس پی آفیسر کیا ہوا ان کے ساتھ. لیکن یہاں پہ بابر صاحب مجھے قائد اعظم کا ایک فرمان یاد آتا ہے جہاں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو گورنمنٹ کوئی ایسا حکم دیتی ہے جس سے آپ کے لوگوں کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے تو ایسا حکم نہ مانیے. ایک دوسرا کراچی بار ایسوسی ایشن کے مقدمے میں 31 جولائی کی ججمنٹ میں، اور تقریباً 100 کے قریب مقدموں میں سپریم کورٹ نے بھی قائد اعظم کے یہ الفاظ کسی جگہ کوٹ بھی ہوئے ہیں، کسی جگہ عدالتوں میں ہم وکیل لوگوں نے یہ بات کہی ہوئی ہے. اب ذرا جو نیکوکارا کا ایشو ہے اس کے اوپر لوگ کہتے ہیں نا کہ نیکوکارا کا نیکی گلے پڑ گئی وغیرہ، میں اس طرح نہیں کہتا. میں پہلے اس کو، اس کی فیملی کو، اور پی ایس پی آفیسرز جتنے بھی ہیں پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر، ان کو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور میں اپنی زبان میں بات نہیں کہنا چاہتا. سورہ الرحمان میں سے، میں قرآن حکیم میں سے اللہ رب العزت کی زبان میں بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ کا کلام ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ جب تم احسان کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے اس جزا اس کی لکھی ہوئی احسان کی صورت میں. کوئی گھبرانے والے نہیں، اس زمین پہ کوئی خدا نہیں رہتا، کوئی خدا نہیں رہتا، کوئی کسی کا رزق نہیں چھین سکتا، کوئی کسی کا مستقبل برباد نہیں کر سکتا. اب نیکوکارا کے مسئلے سے پہلے میں بتاؤں آپ کو کہ آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پنجاب پولیس میں پہلے ایک دفعہ اس طرح کے حالات پیدا ہوئے تھے تو گورنر کھر بڑے تگڑے ہوتے تھے اس زمانے میں، اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، پولیس ہڑتال پہ چلی گئی تھی. میں نہیں کہتا کہ کیا کرے پولیس، میں نہیں کہتا کہ کوئی ہڑتال کرے محکمہ، یہ بھی نہیں میں کہتا. لیکن آج ڈی آئی جی لیول کے آفیسرز، ایس ایس پی لیول کے آفیسرز اور ایس پی لیول کے آفیسرز لاہور میں ان کا اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس میں 2 کام انہوں نے کیے. ایک تو جو آتھرائزڈ آفیسر تھا نا، انکوائری جو کرتا ہے الزامات کی، وہ آئی جی املیش خان، اس کا رویہ بڑا قابل اعتراض رہا. مجھے بھی کچھ اطلاعات ملی، اس کی انہوں نے مذمت کی. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ انصاف ملنا چاہیے اور جو نیکوکارا ہے اس کے ساتھ نرم سلوک کیا جانا چاہیے. اب چارج کیا ہے، یہ بڑی دیکھنے والی بات ہے، میں قوم کے سامنے کھول کے میں رکھتا ہوں ساری بات. چارج یہ ہے کہ کوئی شخص جو پیچھے چھپا ہوا، ابھی نہیں پتا کس شخص نے یہ کہا،
کیا یہ سیکرٹری داخلہ تھا؟ کیا یہ چیف کمشنر اسلام آباد تھا؟ کیا یہ کوئی وزیر تھا؟ کیا یہ وزیر اعظم تھا؟ یا کوئی اور بیوروکریٹ یا کوئی اور سرکاری جماعت کا آدمی تھا جس نے کہا کہ نیکوکارا، فائرنگ بھی وہاں ہوئی نا، فائرنگ سے انکار کیا نیکوکارا نے، وہاں سوئی آنسو گیس بھی پڑی نا جی، آنکھیں سرخ کرنے والی، وہ بھی اس نے انکار کیا ہوگا، ڈنڈے مارے گئے اور لوگوں کے سر پھاڑے گئے، لوگوں کو کھائیوں میں گرا کے مار دیا گیا، قتل ہوئے وہاں پہ برسر عام کیمروں کے سامنے لوگ مارے گئے، اور میڈیا کے اوپر بھی تشدد ہوا۔ اب جو نیکوکارا کے خلاف جو چارج ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈنڈے مارنے کے، میں نرم ترین بات کر لیتا ہوں، اس میں سے چارج میں سے نرم ترین جو الزام ہے وہ لے لیتے ہیں، بندے مارنے کا نہیں، ڈنڈے مارنے کا لے لیتے ہیں۔ ڈنڈے مارنے کا آپ کو حکم تھا اور آپ نے ہمارا حکم نہیں مانا۔ دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے پولیس آرڈر سمیت کہ جب اس کو کہا جائے لاٹھیاں لے کے پڑ جاؤ اور وہ کہے جی پھد لو اور دوڑ کے پڑ جاؤ، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کسی جگہ بھی نہیں لکھا ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ ساری دنیا میں اس ججمنٹ کو، آج جو ججمنٹ وہاں پہ اس ایس ایس پی نے، اس ہمارے پولیس ذمہ دار پولیس آفیسر نے اور انسان دوست پولیس آفیسر نے، تھانوں میں کیا ہوتا ہے ہم دکھا چکے ہیں، ویڈیوز پھر دکھائیں گے، کچھ اور میرے پاس آئی ہیں، کیا پولیس کس طرح کا رویہ رکھتی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی انسان بن کے انسانوں والا سلوک کرنا چاہتا ہے تو جو کہا گیا میکسیمم وہ یہی تھا کہ مارو، اور اس نے کہا نہیں ان سے گفتگو کرو، یہ چارج ہے۔ میں یہ سوال قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، قوم اس کا فیصلہ کرے، کوئی عدالت بھی اس کا فیصلہ کرے گی لازماً، کہ کیا آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے اوپر آج سپریم کورٹ ہماری زور نہیں دے رہی؟ کیا اقوام متحدہ کے سارے انصاف کے ادارے زور نہیں دے رہے؟ کیا ساری دنیا کی عدالتیں یہ نہیں کہتی کہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کرو؟ کیا آج ہم یمن پہ بھی بات کریں گے، پارلیمنٹ میں بھی ہم چاہتے ہیں آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ہو، آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کرو؟ تو اس نے یہی کہا تھا نا گفتگو کرو، اب گفتگو تو کرتے ہو نا۔ ڈار صاحب کہتے ہیں کہ میں پچھلے دروازے سے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، تو یہی تو کہا تھا نیکوکارا نے۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں اگلے دروازے سے جا کے چائے پینا چاہتا ہوں عمران خان کے گھر، یہی تو کہا تھا نیکوکارا نے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت ہے، تشدد نہیں ہونا چاہیے، یہی تو کہا تھا نیکوکارا نے۔ بابر صاحب یہ جب آرڈر آ گیا اس کے بعد اب نیکوکارا کے پاس کیا آپشن موجود ہے؟ آپشنز تو سارے موجود ہیں، آئی ہیو نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، لیٹ می سے دس with the fullest authority of my experience, he will come back، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ اور اس کو یہ جو دن ہے اس کو ایک اچھا دلچسپ مزاحیہ قسم کا تجربہ سمجھ لیں آپ، اس طرح کے یاد رہیں گے۔ مجھے بھی کسی خدا نے رزق سے محروم کرنے کی دنیا پہ کوشش کی تھی اور میں نے کہا تھا ایک ہی ہے، اور نیکوکارا آپ کے لیے بھی اور سارے پاکستان کے جتنے بھی سروس آف پاکستان کے ملازم، آپ کسی کے ذاتی ملازم نہیں، آپ کسی کے ذاتی نوکر نہیں ہیں، میں آپ کے لیے کہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کے لیے کہنا چاہتا ہوں، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ گلی گلی میں کسی خدا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کا خوف رکھو، اس کے بندوں کا پیار رکھو، اور اگر آپ کی نیت یہ تھی اور یقیناً تھی کہ کسی انسان ابن آدم و حوا کے اوپر بے جا تشدد نہ ہو، تو آپ نے بالکل ٹھیک کیا، صحیح قانونی طور پہ بھی ٹھیک کیا۔ میں نے ابھی کوئی قانون ایسا نہیں پڑھا جس میں پولیس کو تشدد کا حکم دیا جا سکتا ہے، ڈسپرسل کا حکم ہوتا ہے۔ ڈسپرسل کے لیے آپ نے کہا لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن، آپ کا موقف ایسا ہے جس کو میں بالکل پوری طرح سے انڈورس کرتا ہوں۔ بالکل، ڈسپیوٹ کو حل کرنے کے لیے بہتر طریقہ کار بھی یہی ہے، صحیح ہے۔ اچھا بابر صاحب ذرا آگے بڑھتے ہیں، اور ابھی پارلیمنٹ میں آپ نے بات کی، ذکر بھی کیا دوران گفتگو کہ یمن کے حوالے سے جو ابھی بات ہونے جا رہی، تو پہلے مجھے ایک بات بتائیے گا، پارلیمنٹ کا اجلاس بیٹھتا ہے، سب نے بیٹھنا ہے، بات چیت کرنی ہے، لیکن اس اجلاس سے پہلے اگر وزیر اعظم صاحب باہر چلے جاتے ہیں، ترکی کا دورہ کر لیا انہوں نے، سعودی عرب چلے گئے، وہاں پہ بھی کچھ بات چیت طے ہوگی، تو اس کے بعد یہ پارلیمنٹ کا جو اجلاس ہے یہاں پہ صرف بحث برائے بحث ہوگی، یا آ کے بتا دیا جائے گا ہم نے یہ طے کر لیا، یا پیچھے ہٹ جائیں گے؟ آپ نے بڑی زیادتی کی ہے۔ ایک تو آپ نے کہا کہ سب بیٹھیں گے، نہیں سب نہیں بیٹھیں گے، نہیں اکثر سوئیں گے۔ اچھا، ایک تو مجھے پورا اختلاف ہے آپ سے، اور دوسرا آپ نے یہ کہا کہ وزیر اعظم وہاں گئے اور انہوں نے وہاں پہ گفتگو کی اور اس کے بعد وہ پارلیمنٹ میں آئیں گے، تو یہ پارلیمنٹ سے زیادتی نہیں ہے؟ اس پارلیمنٹ کی حیثیت ہی انہوں نے نہیں کوئی چھوڑی۔ ہم نے تو یہاں پہلے کہا ہوا ہے کہ آپ کس طرح سے سارے پالیسی اسٹیٹمنٹس دینے کے بعد، پالیسی ڈیسیژن کرنے کے بعد، پالیسی پارلیز کرنے کے بعد، پالیسیاں بنانے کے بعد کہتے ہیں اب ہم پارلیمنٹ کے پاس جا رہے ہیں۔ اور جس طرح میں نے کہا پارلیمنٹ کے اس اجلاس سے پہلے 2 قانونی تقاضے تھے جو پورے نہیں ہوئے۔ پہلا قانونی تقاضا یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا جب جوائنٹ سیشن آپ نوٹیفائی کرتے ہیں تو اس میں کم از کم آپ 3 دن کا وقفہ رکھ کے لوگوں کو ایجنڈا پہنچائیں
تاکہ پارٹیوں نے آپس میں اگر کوئی بات کرنی ہے تو وہ کریں، اگر پارٹیوں نے دوسری پارٹیوں سے لابنگ کرنی ہے تو وہ کریں، اور پارلیمانی پارٹیز کا آپ اجلاس بلا لیں جب آپ کو ضرورت ہوتی تھی. اب آپ ایسا آپ پتہ لگتا ہے کہ یہاں بھی بادشاہت آ گئی ہے، پتہ لگتا ہے یہاں بھی ضلع الہی آ گئے ہیں، پتہ لگتا ہے یہاں بھی شہنشاہیت ہے کہ پارلیمنٹ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آخر میں جا کے پارلیمنٹ کو ہم بتائیں گے کہ یہ فیصلہ ہم کر کے آئے ہیں، یہ ہمارا وفد گیا تھا وہ یہ فیصلہ کر کے آیا، اب آپ اس پہ عمل درآمد کریں. اور کیونکہ بابر صاحب اس پارلیمنٹ کے اجلاس بیٹھنے سے پہلے بہت سے اعلانات انہوں نے خود سے ہی کر دیے. اچھا میں وہ بات ہم کر چکے ہیں، میں نے پھر اس کو ریٹریٹ کیا اشارتاً، لیکن میں دہرانا نہیں چاہتا، میں آگے چلنا چاہتا ہوں. آگے چلنے والی بات یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں، یہ حکومت صاحب سے میں پوچھتا ہوں، جو بھی اس وقت حکومت میں ملک میں جو موجود ہے اور جو جاگ رہا ہے، میں اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کے کس خطے میں جنگ کے ذریعے سے جنگ کو ابھی تک ختم کیا جا سکا ہے؟ صحیح. ایک سوال کا جواب چاہیے صرف. ٹھیک ہے. جنگ کے ذریعے جنگ کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اچھا دوسرا جو انتہائی امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت میں نے اس دن کہا تھا ٹرکی کی مثال ہمارے لیے ہمارے سامنے، اور یہ جو جنگ ہے یہ آج کی جنگ نہیں ہے، یہ اس جنگ کا ایک نیا چیپٹر کھلا ہے بدقسمتی کے ساتھ، ایک نیا باب سامنے آیا ہے. یہ جنگ اس کی منظوری امریکی صدر اوباما نے 2010 میں ایک باغی تھا، وہ اس وقت جو طبقہ بغاوت کر رہا ہے اس کے وہ مسلک کے اعتبار سے اس کا اپوزٹ باغی تھا، جس کو کہا گیا تھا کہ 9/11 کے جو ملزم ہیں ان کا یہ استاد ہے. اس کے پاس دوہری شہریت تھی، امریکی اور یمنی بھی، اور اس کا نام انور الاولاقی تھا. اس کے مارے جانے کے بعد اور اس کے بیٹے کے 2 ہفتے بعد مارے جانے کے بعد، الجوف صوبہ ہے یمن کا جس میں وہ مارے گئے باپ بیٹا، مارے جانے کے بعد اس کا ایک بھائی امریکہ میں اس نے امریکہ کی انتظامیہ کے خلاف ڈرون حملے کا مقدمہ بھی کیا ہوا ہے. جی ہاں، اس لیے ہم آنکھیں آپ اگر جنگیں دیکھیں نا تو آپ کو جنگوں میں دونوں طرف کمانڈر ان چیف ایک نظر آئے گا، وہ جس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ اسلحہ ہے، اور جو سب سے زیادہ اسلحہ بناتا اور اس کو فروخت کرنے کے لیے مارکیٹ ڈھونڈتا ہے. میں شارٹ ایک بات ضرور کہوں گا وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں سب کو بولنے دے تاکہ ساری ورائٹی کے جو خیالات ہیں وہ سامنے آ جائیں اور ان پہ غور بھی کیا جائے. اچھا بابر صاحب کیونکہ بریک کا وقت آ رہا ہے، جلدی سے ذرا بتا دیجیے گا کہ ایک مقدمہ ہے، ماروی میمن صاحبہ جو ہے جب اپوزیشن میں تھی تو سیلاب زدگان کے حوالے سے انہوں نے ایک مقدمہ جو ہے وہ کیا، اور ہاں جی سپریم کورٹ میں، اور اس کے بعد اب اسی کو وڈرا کرنے کے لیے جو وہ گئی ہیں، اب کیا ہو کیا رہا ہے، سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے؟ اس پہ میں کیا کہوں، جالب نے کہا تھا وہ بن گئے وزیر، شب غم گزر گئی. جالب اب ان کے جوش کی ندی اتر گئی. سپریم کورٹ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. ثاقب نثار صاحب کا بینچ تھا اور عظمت سعید صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جی کہ یہ آ رہا ہے، پھر ملک کے اندر جون میں سیلاب آ رہا ہے، آپ خدا کا خوف کریں، رحم کریں لوگوں پہ، بتائیں کیا تبدیلی. انہوں نے کہا جی تبدیلی آ گئی ہے. تبدیلی کیا آئی ہے بھائی؟ حکومت بدلنے سے کوئی سیلاب بدل تو نہیں جائے گا. اور اچھی گورننس آپ نہیں تلاش کرنا چاہتی؟ بالکل ہم اچھی گورننس تلاش کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک بریک کے بعد تلاش کریں گے. ناظرین اچھی گورننس کہاں گئی؟ 1.5 کروڑ خرچ کر دیے جاتے ہیں اور ہوتا پھر بھی کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیا ماجرا ہے، یہ جانیں گے اس بریک کے بعد. The Chief Justice also became a complainant against, and it is on record. It is on record that he became a complainant. He said that that I'm not worried about personally, but someone has to be accountable for these words. So he was for the first time. It was very pleasant to see that he had a smile on his face. So I also said in jest that aapki bhi aayegi. So the question is, as you told us yesterday. We don't know. I'm a rural man, so mosquitoes bite me. Malaria is a chronic ailment with me. On this occasion, I had this colon trouble, plus influenza, plus malaria, all three, and the room, which was not with the present death cell. 15 important witnesses were examined, cross-examined in my absence. Yeah. 15. Including Welsh, Asghar, Vakil Khan, all these people. They were all important witnesses. All these 15 witnesses were cross-examined. Were examined and cross-examined. Absolutely in my absence. And Mr. Yahya Bakhtar came to see me.
And he came to see me and was upset, and I said, not to worry, 21st commandos came on on the ceiling, and all other things started being nasty and all. I was awake, it was about 2 o'clock at night, and I complained to the jail authorities. And what's the purpose of all this? The 21st I remember because it was Allama Iqbal's birthday anniversary. What is the purpose of all this? Twice they came at night. Now I caught him. He said, how do you know they came? I said, because I could hear their boots. So the poor simpleton, he smiled and said, but they had taken off their boots and come. And I knew that they had taken off their boots. But I wanted to trap him by saying that I heard the boots of their. So he said, but unhone to joote nikal liye the. جی بابر صاحب, یہ ذوالفقار بھٹو صاحب کی وہ آواز جو ان کا آخری مقدمہ تھا, وہ لڑ رہے تھے. یہ عدالت ہے جی آخری ملک کی, اور اس میں جانے کی اجازت نہیں ہے, اور پاسز والے صرف وہاں پہ جا سکتے ہیں, اور وہاں پہ یہ گفتگو ہو رہی ہے. پہلا انہوں نے کہا کہ جی جو چیف جسٹس تھا لاہور ہائی کورٹ کا, وہ تو میرا مخالف نہیں تھا, وہ میرے خلاف مستغیث تھا, یعنی اس نے میرے خلاف کمپلینٹ فائل کی تھی اور کی تھی. اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ بڑا اسمائل کر کے مجھے دیکھتا تھا اور کہتا تھا کہ مرنا تو ہے ایک دن. تو یہ جس پہ پہلا کہکا پڑا وہ اس بات پہ تھا کہ آپ دیکھیں ذرا شہید بھٹو کی کس طرح سے وہ اپنی فارم میں تھے وہاں بھی آخری دن بھی. اور انہوں نے کہا کہ میں نے چیف جسٹس کو کہا کہ مرنا تو آپ نے بھی, اور پھر سارے مر گئے, لیکن موت اپنی اپنی ہے نا, دیکھیں نا, یہ موت اور ہے, وہ موت اور ہے. اچھا, دوسرا یہ تھا کہ وہ کہنے لگے کہ کس گھن گرج سے ان کی آواز آپ سن رہی ہیں اور کس طریقے سے اپنا کیس یہ لڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ 15 گواہوں کو میری غیر موجودگی میں انہوں نے ایگزامن کر دیا, اور وہ یہ خوش ہوتے تھے اس بات پہ کہ اس کو مچھر لڑیں گے جیل میں. انہوں نے کہا میں دیہاتی آدمی ہوں, ہمیں تو مچھر لڑتے رہتے ہیں, ہمیں ملیریا ہوتا رہتا ہے. یہاں پہلے بھی آپ نے دیکھا لوگوں کے ٹرائل ہوئے, کوئی بھاگ جاتا ہے, کوئی بیمار ہو کے لیٹ جاتا ہے, کوئی پیش نہیں ہوتا, کوئی معافی مانگ لیتا ہے, اور کس طرح. اور جو آخری جس پہ کہکا پڑا سب سے اونچا, وہ انہوں نے کہا کہ مجھے 21 تاریخ کو پریشان کرنے کے لیے رات کو 21 کمانڈوز میری چھت پہ بھیج دیے گئے. چھوٹا سا وہ کہتے ہیں ڈیتھ سیل تھا, دیکھا ہوا ہے میں نے, اور اس کے اوپر کمانڈوز چڑھے ہوئے تھے. اور انہوں نے تو وہ جو چیف جسٹس تھا اور جیل والے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا لگا کہ کمانڈوز چڑھے. انہوں نے, بھٹو صاحب کہتے ہیں, میں نے کہا مجھے بوٹوں کی آواز آئی, تو جیل والا کہتا ہے وہ تو بوٹ اتار کے چڑھے تھے. اب دیکھیے کس طرح سے وہ ان کا جو سینس آف ہیومر ہے وہ گیا نہیں. اس پہ کل ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے, اور کل آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے علاوہ کس کو دلچسپی تھی کہ پاکستان کے اندر ذوالفقار علی بھٹو جیسا لیڈر نہ ہو. بالکل صحیح بابا صاحب, کل کا ہمارا پروگرام بڑا ایکسکلوسیو ہے, اور یہ بھی ذرا جلدی سے بتا دیجئے وہ جو ہماری گڈ گورننس ہے جس کو ہم تلاش کریں, وہ کیا ماجرا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 300 بچے بلائے گئے تھے 31 تاریخ مارچ کو ریہرسل کے لیے, اور اسلام آباد کے اندر ان کو ٹکٹ دیے گئے. کوئی گلگت سے آئے, کوئی لاہور سے آئے, کوئی KPK سے آئے, سارے پاکستان سے آئے. اور کہا گیا یہ کہ جناب آپ کو تقریب ایک ہونی ہے جس میں وزیر اعظم تشریف لائیں گے, آپ نے بچوں نے استقبال کرنا ہے, اور وزیر اعظم آپ کو کچھ تحائف دیں گے. 1.5 کروڑ روپیہ خرچ ہوا, بچے رل گئے, اور ان کو آخری دن بتایا گیا کہ وزیر اعظم بزی ہو گئے. بچوں کے ساتھ, بچوں کو گفٹس بھی نہیں ملے, محبت ہی کر دیتے, مل ہی لیتے. صحیح. چلے بابا صاحب, چونکہ اب ہم نے بڑھنا ہے, عوام کی آواز, سوشل میڈیا بہت ضروری ہے. اصلی بات تو عوام کی آواز ہی ہے, اور عوام کی آواز ہی ساری کی ساری سنانے کی کوشش کی جاتی ہے. پہلا یہ ہے جی, جو ورلڈ چیمپئن ہے باکسنگ کے عامر خان, انہوں نے یہ ہمیں شکریہ کہا ہے فار بینگ گریٹ ہیلپ فار سیٹنگ اپ AKF فاؤنڈیشن ان پاکستان. یہ پاکستان کے اندر چیمپئنز پیدا کرنا چاہتے ہیں باکسنگ کے, ساری دنیا کے کھلاڑیوں سے مقابلہ کروانا چاہتے ہیں. تو جس گلو سے انہوں نے مکہ مارا تھا نا جی, وہ مکہ مارنے والا گلو انہوں نے سائن کر کے اپنے والد صاحب کے ذریعے ہمیں بھیجا ہے. عامر خان تھینک یو ویری مچ. اور آپ کی فاؤنڈیشن پاکستان میں چلے گی نہیں, دوڑے گی نہیں, بلکہ اڑے گی. پاکستان میں بڑا ٹیلنٹ ہے. اس کے بعد ہے جی محمد ایوب خان صاحب, یہ کہتے ہیں لو ٹو واچ یور پروگرام, اٹ وڈ بی گریٹ اف یو ڈسکس اباؤٹ 40 FCR لا اینڈ فیوچر آف فاٹا. فاٹا پہ پہلے بھی بات ہوئی, پھر بھی کریں گے جی. ایک ہیں جی فہیم صادق صاحب, کہتے ہیں سر کائنڈلی ریز ایشو آف الیکٹرانک ووٹنگ ان دی نیکسٹ الیکشنز ایز ویل, ادروائز ٹرانسپیرنسی وڈ بی اے بگ ایشو. یہ چاہتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ ہو, لاہور ہائی کورٹ میں وہی اس دفعہ کامیاب ہو گئی. اور ایک سر چکوال سے جی عاطف حسین کہتے ہیں ایک دور دراز گاؤں
وگووال بالا میں ہمیں پینے کے پانی کی سہولت نہیں ہے. صاف پانی کے حوالے سے سی ایم صاحب کو آپ آگاہ کر دیں. سی ایم صاحب ہم نے آپ کو آگاہ کر دیا, وہاں پانی فراہم کریں, کوئی اسکیم بنائیں, اور اگر آپ افتتاح کرنے چلیں تو ہمیں بتائیے گا, ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. چلیے ٹھیک. بابر صاحب بہت سے ہمارے پاس اس وقت اور بھی پیغامات ہیں لوگوں کے, لیکن چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے اس لیے ہم باقی لوگوں سے معذرت چاہیں گے. کل ہمارا پروگرام بہت ہی ایکسکلوزیو ہے. ایکسکلوزیو کاغذات ہم آپ کو دکھائیں گے عدالتی قتل کے حوالے سے, شہید ذوالفقار بھٹو صاحب کے حوالے سے, وہ ضرور دیکھیے گا. اور کل کا پروگرام وہ آوازیں جو دنیا سننا چاہتی ہے, جیسا کہ ہم نے کہا تھا, وہ ہم آپ تک سنائیں گے. اس آخری مقدمے کی تفصیلات ضرور جانیے گا. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے مجھے ڈاکٹر بابر روان صاحب کو اجازت دیجیے گا. صاحب پہلے اپنی آواز بھی عوام تک پہنچا دیجیے. خون اپنا ہو یا پرایا ہو, نسل آدم کا خون ہے آخر. جنگ مشرق میں ہو یا کہ مغرب میں, امن عالم کا خون ہے آخر. بم گھروں پہ گرے یا سرحد پر, روح تعمیر زخم کھاتی ہے. کھیت اپنے جلیں کہ اوروں کے, زیست فاقوں سے تل ملاتی ہے. اور ٹینک آگے بڑھیں کہ پیچھے ہٹیں, کوکھ دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے. فتح کا جشن ہو کہ ہار کا سوگ, زندگی میتوں پہ روتی ہے. جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے, جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی. آگ اور خون آج بخشے گی, بھوک اور احتیاج کل دے گی. اس لیے اے شریف انسانوں, جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے, جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے. آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے. کل پھر شمع جلائیں گے آپ کے ساتھ مل کے. پاکستان ہمیشہ شمع کے ساتھ روشن رہے گا. کل پھر اس پہ بات کریں گے اور آگے بڑھائیں گے.